बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। आज स्टूडियोज़ में मुजीबर रहमान शामी साहब मौजूद नहीं। वजह ये बनी कि उनके बड़े भाई साहबज़ादा ज़ियाउर रहमान शामी आज 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए हैं। तो उनके अदम मौजूदगी में जनाब हबीब अकरम साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मौज़ूआत आज के हमारे अफ़गानिस्तान से ही जुड़े हैं, जहाँ पर 2 से 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान ने जो अमरीकी इनख़ला की 31 अगस्त की डेडलाइन है उसमें मज़ीद तोसी देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे सुर्ख लकीर गर्दाना है कि इससे आगे हम तोसी में इजाज़त नहीं देंगे और जब तक गैर मुल्की अफवाज का इनख़ला नहीं होता हम हुकूमत का भी ऐलान नहीं करेंगे। यही नहीं बल्कि सुहेल शाहीन ने तो ये तक कहा, अल जज़ीरा ने उसे रिपोर्ट किया है कि अगर 31 अगस्त तक इनक़लाब मुकम्मल नहीं होता तो फिर जो नताइज होंगे उनके ज़िम्मेदार मग़रबी ममालिक होंगे। दूसरी अहम ख़बर यह है कि आज ईरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बहाल कर दी है अफ़गानिस्तान के लिए। यही नहीं बल्कि ईरान ने महसूलात पर 70% कमी का भी ऐलान किया है। और तीसरी अहम ख़बर यह है कि G7 ममालिक का कल एक अहम इजलास होने जा रहा है, जहाँ बोरिस जॉनसन ये डिमांड करते दिखाई देते हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौजों को उस वक्त तक काबुल में अफ़गानिस्तान में रखे जब तक गैर मुल्की शहरियों का इनख़ला पुरम तौर पर मुमकिन नहीं हो जाता। तो इस वक्त काबुल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज अफ़गान तालिबान का पहला लोया जिरगा जो है उसका इनेकाद भी हुआ है। सुहेल शाहीन और तालिबान तर्जुमान की स्टेटमेंट भी आ गई जो डेडलाइन है उससे जुड़ी, और हुकूमत साजी के हवाले से क्या सोच पाई जाती है, और पंजशेर जो कि तवज्जो का मरकज़ है तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमत का। इन मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। काबुल से हमें सीनियर सहाफ़ी सुमेरा ख़ान और आदिल शाहज़ेब भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपकी खिदमत तक पहुँचाएँगे। हबीब अकरम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शामी साहब के बड़े भाई साहबज़ादा ज़ियाउर रहमान शामी साहब आज चल बसे हैं, तो इसलिए शामी साहब आज तशरीफ़ नहीं रखते। जी, शामी साहब की उनके साथ मोहब्बत भी बड़ी गहरी थी, और शामी साहब ने जो करियर की इब्तदा कराची से की थी उसकी एक वजह ये भी थी कि जो उनके बड़े भाई थे वो कराची में मुकीम थे, तो फिर ये वहीं जाके इन्होंने कराची से आगाज़ किया। और उस वक्त ज़ाहिर है 60s में कराची की एक सिचुएशन भी अलग थी। वो उस वक्त निस्बतन, यानी उस वक्त हमारा जो दारुल हुकूमत था कराची और इस्लामाबाद के दरमियान बटा हुआ था, लेकिन बाहर सरगर्मी का मरकज़ कराची था। और फिर उसके साथ मैंने बिलखुसूस मैं भी शामी साहब के साथ एक तवील अरसे से मुंसलिक हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो एक छोटे भाई का जो एक मामला होता है, शामी साहब को तो हमारे लिए तो शामी साहब हैं, लेकिन शामी साहब ने जो छोटे भाई का फ़र्ज़ है वो बड़ा ही, आप यूँ कहिए कि कुछ इस तरह निभाते थे कि जिस तरह वाकई ही वो बिल्कुल छोटे हैं और उनके बड़े भाई जो हैं वो उनसे बहुत बड़े हैं, तो वो उन्हें तकरीबन अपने वालिद की जगह रखते थे। बहुत तो अल्लाह ताला ज़ियाउर रहमान शामी साहब को मग़फ़िरत फरमाए और शामी साहब को सुकून अता फरमाए। आमीन जी। नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि उनके साले सवाब के लिए दुआ कीजिएगा। अफ़गानिस्तान चलते हैं जी। मैंने कुछ ताज़ा ख़बरें खुलासे की सूरत में तो आप तक पहुंचा दी हैं। अब मुझे ये लगता है कि ये जो नया फड्डा है ना जी, वो 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने और ना होने की सूरत में पैदा होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन एंड कंपनी G7 के प्लेटफॉर्म से तो ये चाह रही है कि जी जब तक इनख़ला नहीं होता हमारे शहरियों का तब तक अमरीकी वहाँ रहें। तो उधर से तालिबान ने तो कह दी ये सुर्ख लकीर है, ये अगर क्रॉस आपने की 2 शर्तें लगा दी। एक तो ये कि हुकूमत का ऐलान तब होगा जब आप जा चुके होंगे, और दूसरा ये कि अगर आप ना गए तो फिर उसके बाद जो नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार आप, मग़रबी ममालिक और अमेरिका होंगे। तो ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट, नया फड्डा नहीं जामी साहब, मुझे नहीं लगता कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इस वक्त बहुत सारे अमेरिकन शहरी जो हैं वो निकल चुके हैं, और बहुत सारे ब्रिटिश शहरी और दूसरे मुल्कों के शहरी या तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन मसला यह है कि वहाँ पे अब बाकी रहने वाले लोग कौन हैं। बाकी जो हमें काबुल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा रश नज़र आ रहा है लोगों का, वो 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो किसी न किसी तरीके से नेटो या अमेरिका के साथ मुंसलिक रहे, फैसिलिटेटर्स रहे, उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो दरअसल इस मौके को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसकी आड़ में निकला जाए। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जो लोग 7 अफराद जिनकी वहाँ पे जा बहक होने की इत्तला आई है, उनमें 2 पुलिस वाले थे
اور ان کے خود خاندان نے کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی خدمت سر انجام نہیں دی جو نیٹو سے یا امریکہ سے متعلق تھی. وہ دراصل اپنی بے روزگاری کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہ رہے تھے. اسی طرح وہ نوجوان جو طیارے سے لٹکا ہوا تھا وہ ایک فٹ بال پلیئر ہے, نیشنل ٹیم, وہ بھی نیٹو کا یا اس طرح کی کسی ٹیم کا, نیٹو یا اس طرح کے کسی ملک سے منسلک نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ایسے بھی ہیں جو دراصل جن کا استحقاق نہیں ہے, یعنی اس پیمانے کے مطابق جو امریکہ نے یا نیٹو نے مقرر کیا ہے. آپ کو افغان آرمی کے آرمی چیف ولی محمد احمد زئی تو یاد ہوں گے, مونچھوں والے بھاری بھرکم چہرہ. تو میں نے آج ایک خبر دیکھی ہے کہ وہ یونیفارم میں جنرل میکنزی سے مل رہے ہیں. پھر انہوں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے اجیت دوول سے ملاقات طے تھی جو پوسٹ پون ہو گئی, وہ آرمی چیف, اور وہ پھر اب کابل ایئرپورٹ پر, میں تصویر نشر بھی میں نے کر دی ہے, کابل ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں شلوار قمیض میں اور ادھر ایک روایتی رومال رکھ کر, اور لائن میں انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ جانا ہے, امریکہ جانا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان نے مکمل طور پر تمام لوگوں کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا ماضی آپ کا جو کچھ بھی رہا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑائی کی ہے, تو آپ بھی افغان ہیں. تو اگر آپ بھی افغان ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, ہم سب مل جل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. جب کیفیت یہ ہے تو اس کے بعد کافی سارے معاملات ٹھنڈے ہوئے. دیکھیے اس وقت بھی افغانستان کی ساری آبادی کابل ایئرپورٹ پہ جمع نہیں ہے. افغانستان کابل کی ایک یا محدود سا حصہ, ایک چھوٹا آبادی کا بالکل چھوٹا سا حصہ, 7-8 ہزار لوگ ہیں جن کی وجہ سے کابل ایئرپورٹ اس وقت سارے کیمروں کا نتیجہ بنا ہوا. نیٹو افیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک 20 افراد وہاں جھڑپوں کے دوران یا ایسے دلخراش واقعات کی وجہ سے جہاں بھاگ ہو چکے ہیں کابل ایئرپورٹ پر. ابھی بھی رش ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا, تو کیونکہ کابل ایئرپورٹ زیر بحث ہے. سب سے پہلے کابل ہی چلتے ہیں. سینئر صحافی, پہلی خاتون صحافی ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں کابل میں. اس سے پہلے بھی افغانستان کو وہ کور کرتی رہی ہیں, اور اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو جتنے بھی بین الاقوامی نمائندے ہیں ان میں سے واحد خاتون بچ گئی ہیں, باقی جا چکے اپنے ممالک میں جو افغانستان کو کور کر رہی ہیں, رپورٹ کر رہی ہیں. سمیرہ خان, سمیرہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں. سب سے پہلے چونکہ حبیب صاحب ذکر کر رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کا, تو کابل ایئرپورٹ کا جو رش تھا وہ کچھ کم ہوا, کچھ مینج ہوئی صورتحال, یا بدستور جوں کی توں ہے؟ کابل اس وقت ایئرپورٹ پہ جامع بدقسمتی سے صورتحال وہی ہے, اور بلکہ ابھی میں ڈیفنس منسٹر برٹش آرمڈ فورسز کے منسٹر کا میں ایک اور ٹویٹر پہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنا جو کہ شاید اب اگلے 24 گھنٹوں میں مزید پینک ایک پھیل جائے گا. اب تک تقریباً 30,000 لوگ ایویکیویٹ کیے جا چکے ہیں. 31 اگست قریب آ رہی ہے, اور برٹش ایک بہت اہم شخصیت کا یہ جواب, ایک اور بیان آنا کہ جیسے ہی امریکنز یہاں سے چلے جاتے ہیں وڈرال کمپلیٹ کر کے, تو برطانیہ جو ہے وہ اپنا ایویکیویشن پروسیس اسی وقت بند کر دے گا. اٹس another panic situation going to be in Kabul. یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کے پاس ایسا ڈاکومنٹ ہو کہ میں نے نیٹو کے لیے یا امریکہ کے لیے فلاں سروس سر انجام دی تھی, اس وجہ سے میں اس پیمانے پر پورا اترتا ہوں, مجھے لے جایا جائے. کیا اس طرح کا کوئی اسکریننگ پروسیس وہاں پہ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ جو لوگ موجود ہیں؟ میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ نہیں, جو ابھی تک کی معلومات ہے. سمیرہ بہتر بتائیں. وہاں پہ اس وقت جتنا کچھ ہو رہا ہے مینول کام ہو رہا ہے. تمام کی تمام اسکریننگ جو ہے وہ العدید ایئر بیس قطر میں ہو رہی ہے. تاجکستان میں بھی جو ان کے 2 ایئر بیسز ہیں وہ بھی مانگ لیے ہیں امریکہ نے, کیونکہ دے رننگ شارٹ آف اسپیس ایٹ قطری ایئر بیس. یہاں پر صرف یہ ہے کہ 15 جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 15 سے 20 کا جتھا بنا دیا جاتا ہے, خواتین بچے, اس میں جس کا بچہ رہ گیا, جس کی بیوی رہ گئی, کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, اس کا اندر سے جب طالبان فائٹرز کو اندر سے ایک گن شاٹ کی آواز ہے, ان کا کیو ہے بیسکلی, جب وہ گن شاٹ کی آواز وہ سنتے ہیں پھر وہ گیٹ کھولتے ہیں اور اس 20-25 کے جتھے کو اندر کر دیتے ہیں ایئرپورٹ. نہیں, وہ جتھا کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, یا محض بس جو پہلے کھڑے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ البدری 313 یونٹ ڈپلوائڈ ہے تینوں ونگز کے اوپر, ایسٹرن ونگ پہ, ویسٹرن ونگ پہ, ایبی گیٹ کے اوپر. اور کم از کم بھی اس وقت جو میں آج دیکھ کر آئی ہوں 6 سے 7 ہزار افغان جو ہے وہ ان 3 ونگز کے اوپر کھڑا ہے انتظار میں. کون کرے گا؟ طالبان کا یہ موقف ہے کہ امریکہ نے ان کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی. آخری وقت میں ان کو یاد آیا, حالانکہ 2 فیکٹرز ہیں اس میں, 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں یہ لوگ. ایک ایس آئی وی ہے, ایس آئی وی وہ ہے جو ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے, جنہوں نے ایسپناج سے لے کے ہر قسم کی مدد کی ہے فورن فورسز کی, ڈائریکٹلی فورن فورسز کے ساتھ.
پھر P2 کیٹیگری ہے. P2 میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے USAID یا ایجنسیز یا NGOs یا اس طرح کے سیکنڈ ایک فیکٹر گروپ میں, ڈیولپمنٹ فیکٹر گروپ میں جن کے ساتھ کام کیا ہے, وہ ان کی سیکنڈ پرائرٹی ہے. مگر اس وقت پرائرٹیز کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. اس وقت جو چلا گیا کابل ایئرپورٹ, اوپر سے ماشاءاللہ جو بائیڈن کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کو ویلکم کر رہے ہیں. وہ اپنی اس وقت ایک وہ کام جو بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا, انجام دیا جا سکتا تھا, وہ نہیں ہوا. اب وہ حاصل نہیں, وہ حاصل ہے بدستور. اور آپ دیکھیے نا جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انخلا ہماری اولین ذمہ داری, باقی موضوعات کو بعد میں دیکھ لیں گے ہم. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. جامی صاحب, انخلا تو ہے, لیکن انخلا کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی جیسے سمیرہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ انخلا نہیں ہو رہا, وہاں پہ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے, اور کسی کے پاس جس طرح کوئی اسکریننگ کا پروسیس نہیں ہے, کوئی پروسیس نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص منہ اٹھائے وہ وہاں پہنچ جائے. ایویشن ان کی جو اپنی اتھارٹی کے سربراہ ہیں وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں, جو وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں. تو لہٰذا جہاں پہ آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں گے تو وہاں پہ ہڑبونگ کے سوا اور کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھیے, ہمیں یہ ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ خطہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ کوئی بہت ترقی یافتہ خطہ نہیں ہے, اور اس میں بھی افغانستان لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے. افغانستان کے اندر نہ تو ایک پولیٹیکل کوہیژن کبھی پیدا ہو سکی ہے, نہ وہاں پر سماجی نہ گورننس ہے, نہ وہاں پہ کچھ سوشل کوہیژن ہے. ایک اور بھی تو وجہ ہے جو خود بھی مانتے ہیں امریکی, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سال کے اینڈ تک ایسی صورتحال کو دیکھ رہے تھے جو ہماری انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی تھی. بالکل, تو یہ ان کے لیے بھی شاید ہر ایک کے لیے تھا دھچکا. تو اس کے بعد پھر آپ جب ایسی صورتحال میں لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ جناب یہ جہاز جو جا رہا ہے اس میں بیٹھنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی ماضی کی ضرورت ہے, نہ ویزے کی ضرورت ہے, صرف آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے اندر جایا جا سکتا ہے, تو وہ کیوں ملے گا؟ آن ارائیول ویزا دیا جا رہا ہے نا. تو آن ارائیول ویزا دیا جا رہا ہے. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی بھی تھوڑی دیر پہلے مخاطب تھے جب انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے وہ بات کریں, ان کی کنسرن بھی ایویکویشن ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ 400-500 لوگوں کو یہاں پہنچنے پر ویزا دیا. اس سے اندازہ کریں کہ وہاں سے جو نکل آیا اسے پھر بعد میں ویزا مل رہا ہے, اس کو بعد میں ویزا مل رہا ہے. تو لہٰذا جب ایسی صورت ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورت میں امریکہ کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے, امریکہ اس سین کو جلد از جلد کٹ آف کرنا چاہے گا, اور وہ 31 اگست نہیں ہو سکتا ہے, وہ 30 اگست کو ہی اپنا. اچھا سمیرہ, یہ دوسرا موضوع آ گیا 31 اگست کی ڈیڈ لائن, اور طالبان کا اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹینس ہے جو کہ آئی تھنک سب سے بڑی خبر آج کی, کہ نو مور. آپ اس 31 اگست کے بعد آپ سرخ لکیر سمجھیں اس کے اوپر. اور جو لویا جرگہ آج پہلا ہوا ہے طالبان کا یہ, اور پھر حکومت تب اعلان کریں گے جب یہ جائیں گے, اس کے اوپر کیا سنگن رہی آپ کی؟ اس کے اوپر جامی ابھی میں کچھ دیر کے لیے واپس آئی ہوں, کچھ مجھے آج اور بھی ایک پلان ہے ہمارا ایک ایکسکلوسیوٹی کور کرنے کا, مے بی اف دیٹ ہیپنس. تو ابھی مجھے دوبارہ جانا ہے جرگہ کی طرف ہی واپس. اس میں طالبان کی جو قیادت ہے اس میں آج میری ملاقات ہو پائی ذبیح اللہ مجاہد سے فرام پاکستان. آئی گیس میں اور میرے کولیگ شاہد, وی ور دا فرسٹ پاکستانی میڈیا ریپرزینٹیو جو ان سے جا کر ایک ان کی ملاقات ہوئی ہے کافی دیر کے لیے. اینڈ ہی واز آف دا ویو کہ there is no extension being considered by the طالب sector to the Americans. اچھا سمیرہ, یہ جو جرگے کی بات ابھی چل رہی ہے, یہ بتائیے کہ اس جرگے میں شامل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ 95 میں جو جرگہ ہوا تھا طالبان کا آخری, اس میں صرف علماء تھے, اور جرگے کی جو تعریف پہ پورا جرگے کے شامل ہونے والوں کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا جاتا تھا اس پہ صرف علماء پورا اترا کرتے تھے. کیا اس وقت جو جرگہ ہو رہا ہے وہ اس میں اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ قندھار کی اکثریت ہے, یا ہرات, مزار شریف, تخار اور پنجشیر سے بھی لوگ آئے ہیں؟ نہیں, اس کے اندر یہ ایک بڑا ناٹ بیسڈ قسم کا جرگہ ہے. ایز آئی آلویز سے کہ ماضی بہت حد تک طالبان نے بھی اپنا دفن کیا ہے, کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چیزوں میں, یہاں شہر میں میوزک بھی بج رہا ہے, یہاں شہر میں لڑکوں کی داڑیاں بھی نہیں ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو اس جرگے میں بھی یہی ایک روش اپنائی گئی ہے کہ براڈ بیسڈ رکھا گیا ہے, اور علماء کے علاوہ بھی اس میں مکاتب فکر کے مشاہیر بھی ہیں. بلکہ ایک جو ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے, آج ان کا نام شاید میں نہ بتا سکوں, جو ذبیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت کی ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ والے وقت میں کیا ثابت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جو جرگے میں جو لینگویج ہے وہ پشتو رہی یا فارسی رہی؟
سوری جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمیرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جرگے میں استعمال ہونے والی لینگویج تھی وہ فارسی تھی یا پشتو تھی؟ آئی تھنک اس میں میجورٹی کی لینگویج جو تھی وہ پشتو تھی، بیکاز پشتون از ان میجورٹی رائٹ ناؤ، لیکن اٹس ناٹ اے میٹر فار دیم. ابھی میں نے کہا نا کہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں کو نکال باہر کیا ہے. اس میں زبان کو بھی اہمیت ہے، اس میں ایتھنیسٹی کو بھی اہمیت ہے، اس میں فرقوں کو بھی اہمیت ہے. جو سہیل شاہین صاحب سے ہمارا ریسنٹلی بھی مکالمہ ہوا اور بعد میں بھی خبر کے لیے یا معلومات کے لیے مکالمہ رہتا ہے، اس میں وہ ہمیں بار بار ایک ہی چیز حبیب صاحب کنوے کر رہے ہیں، جو کسی حد تک سمیرا بھی رپورٹ کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی لویا جرگہ یا سیٹ اپ جو مشاورتی ہو یا حکومت کا ہوگا، اس میں ہم میک شور کریں گے کہ آل ایتھنیسٹیز آر انکلوڈیڈ، آر پارٹ آف دیٹ پروسیس. تو وہ اس کو اب ڈسپلے بھی کر رہے ہیں جیسے اس لویا جرگہ کی فارم میں. میرا تیسرا بڑا اہم موضوع میں وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. پنجشیر کا یہ واحد جگہ ہے جہاں طالبان پہلے بھی قابض نہیں ہو پائے تھے، اب بھی مزاحمت اگر ہے امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی تو وہ یہیں سے ہے. طالبان نے فائٹرز کچھ بھیجے تھے، ان کے اوپر ایمبش ہوا ہے. تازہ خبر ہے کہ اس فائٹ کے بارے میں ابھی جو سالنگ جگہ ہے، آپ اس سے باخبر ہوں گے، سالنگ جی بالکل، وہاں پر اس وقت ان کا ایک بہت ہیویلی کنٹینجنٹ جو ہے، آرمڈ کنٹینجنٹ، وہ پہنچ چکا ہے اور فصیح الدین از لیڈنگ دیٹ. اور اس کے لیے ویٹ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو لاسٹ راؤنڈ ہے مذاکرات کا وہ ہو جائے. کچھ علماء بھی بھیجے جائیں گے اس میں طالبان کی جانب سے. اور احمد مسعود کی جو ابھی تک کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے، جو ہم تک آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو 6 صوبوں کے گورنرز جو ان کی مرضی کے لگائے جائیں گے، اور ان کو وزارت خارجہ چاہیے فیڈریشن میں، وفاق میں ان کو وزارت خارجہ چاہیے، جس کے اوپر اپیرنٹلی اختلاف ہے، کیونکہ وزارت خارجہ، داخلہ اور فائنانس یہ 3 ایسی وزارتیں ہیں، اور بشمول انفارمیشن، یہ ایسی وزارتیں ہیں کہ جس میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ پہلے دن سے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، ڈیلیبریشنز میں ہیں، کنسلٹیشنز میں ہیں، تو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، مگر فضائیں ایسی لگ رہی ہیں کہ شاید اگر طالبان یہ شیئر ہولڈنگ کرتے بھی ہیں، شیئر ڈسٹریبیوشن کرتے بھی ہیں، ڈویژن میں جائیں گے، تو شاید اس طرح کی پرائمری سلاٹس کے اندر سب سے پہلے جو تاجک کی مین ریپرزنٹیشن جانی جاتی ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ جانے جاتے ہیں. تو دس وڈ بی ڈسکسڈ ود ہم فرسٹ، کیونکہ احمد مسعود بائی ایج، بائی ایکسپیرینس، بائی اینی تھنگ اپارٹ فرام ہز آئیڈینٹی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو احمد شاہ مسعود دی فائٹر، اس کے علاوہ ان کا اپنا کوئی اور ویسے بھی پنجشیر جو ویلی ہے وہ عددی اعتبار سے، پاپولیشن ایریا کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی ویلی ہے، تو اس کا جو اگر ہم کاؤنٹ کریں اس کا ویٹ تو وہ بھی جی اس کا ویٹیج بھی بہت کم ہوگا. سمیرا بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. سر یہ اب ہم نے تو پروگرام میں عرض کیا تھا بہت پہلے، طالبان کے کنٹرول سے پہلے، جب ہماری ویل پلیس سورسز سے بات ہوئی تھی کہ طالبان اشرف غنی مائنس کر کے اگر کسی شخص سے بات چیت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ کرزئی صاحب نے کابل نہیں چھوڑا تھا، اور اب وہ دونوں مشاورتی عمل کا حصہ ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی ماضی کی گورنمنٹ میں سے جو لوگ مناسب طالبان کو لگیں گے وہ بھی آن بورڈ کریں گے، اور مڈ کریئر بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کو بھی طالبان اپروچ کر رہے ہیں یہاں افغانستان میں، باہر بیٹھے لوگوں کو بھی آئیں. یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے جو افغانستان سینٹرل بینک ہے جس کے اثاثے منجمد ہوئے، وہاں پہ قائم مقام سربراہ لگا دی. جی بالکل، وہ بھی انہوں نے لگا دی. دیکھیے جامی صاحب، بات یہ ہے کہ طالبان کے بہت ساری باتیں اور بہت ساری گفتگویں ایسی ہیں جو مستقبل کی نوید تو لگتی ہیں، لیکن اس پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کا ماضی بھی ہے. ان کا ماضی نہایت خوفناک رہا ہے، اور ان کا ماضی ایسا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کرنا بھی مشکل رہا ہے. مثال کے طور پہ 1996 میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر یہ پرابلم ہوا تھا کہ جتنی اور پھر 98 میں تو یہ حتمی آخر تک پہنچ گیا. اس دوران میں بہت سارے معاہدے ایسے ہوئے کابل کے اندر، جس میں مختلف جو دنیا کی ایڈ ایجنسیز تھیں، یونائٹڈ نیشن تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ کام کرتے رہیں. لیکن جب وہ معاہدہ کسی نتیجے پر اور آخر تک پہنچتا تھا اور پھر حتمی منظوری کے لیے وہ قندھار بھیجا جاتا تھا تو وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو کے آ جاتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ کمیونٹی تھی افغانستان کے اندر سے اور یونائٹڈ نیشن سمیت تمام اداروں کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو ابھی تک ہمیں یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب ہم ایک وسیع البنیاد حکومت کی تعریف، وہ طالبان کے نزدیک کیا ہے. مثلا اگر طالبان جیسے فصیح الدین جو کمانڈر ہیں جو اس وقت پنجشیر بھیجے گئے ہیں، وہ خود بھی تاجک ہیں. اب کیا اس کا اگر تو فصیح الدین کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو کیا وہ تاجک کی نمائندگی کریں گے؟
تاجک کی نمائندگی عبداللہ عبداللہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ازبک کا معاملہ آئے گا تو ازبک کی نمائندگی کیا کوئی اور شخص کرے گا یا طالبان کا نومینیٹڈ کوئی شخص کرے گا. اسی طرح جب ترکمان کا معاملہ آئے گا تو جب ہمارے جو بامیان جو سینٹرل افغانستان میں ہے ہزارہ جات جسے کہتے ہیں تو ہزارہ جات کی نمائندگی کرنے والا کون شخص ہوگا؟ کیا وہ طالبان کی مرضی کا ہوگا یا ہزارہ جات کی واقعی ریپرزنٹیشن رکھتا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے. یہ تو آپ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا نا. آپ جو طالبان کو درپیش فوری چیلنجز اس میں سے ایک میجر کو آپ نے ہائی لائٹ کر دی. اگر ہم باقی 1 2 3 4 کر کے کاؤنٹ کریں کہ باقی فل فور چیلنجز کے ہیں، ایک تو مجھے سمجھ آتی ہے سہم نقطے کے علاوہ ایکسیپٹنس، طالبان کی ایکسیپٹنس ورلڈ وائڈ فار دی ویسٹ، فار دی امریکنز اینڈ فار ادر کنٹریز، اس ریجن کی بھی باہر کی ریجنز کی. طالبان کو ایکسیپٹنس کے لیے ابھی ان کا بہت سارا راستہ انہوں نے طے کرنا ہے. مثال کے طور پہ پوسچرنگ تو کی نا. دیکھیے پوسچرنگ ایک بات ہے، مثال اس پوسچرنگ کی انڈورسمنٹ چاہیے کہیں نہ کہیں سے، اور وہ انڈورسمنٹ آئے گی 2 لوگوں سے. 2 لوگ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ 3 ہو گئے. پہلا شخص ہے حامد کرزئی جو اس وقت کابل میں موجود ہے. حامد کرزئی افغانستان کا وہ چہرہ ہے جسے جو اس وقت اگر آپ گوگل پہ ڈالیں افغانستان تو سب سے پہلا فیس جو سامنے آتا ہے وہ حامد کرزئی کا ہے. ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس بھی ہے. دوسرا شخص ہے عبداللہ عبداللہ کو بھی عبداللہ عبداللہ کا کابل میں رہنا اور حامد کرزئی کا کابل میں رہنا، دراصل ان دونوں کا وہاں پہ سکونت اختیار کرنا طالبان کی ایک بہت بڑی مدد ہے. اور اگر یہ دونوں باوجود ایک ہی کمپاؤنڈ میں ان دنوں اچھا. اور تیسرا شخص جو وہاں پہ پہنچا ہے وہ پاکستان میں سفیر بھی رہا ہے، عمر زغلیوال. اب عمر زغلیوال دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، دنیا بھر میں وہ ایک اکانومسٹ ہونے کے ناطے اس کی ایک اپنی امپورٹنس بھی ہے، اور اس نے جو پہلی رپورٹ لکھی تھی افغانستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ اس کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو وہ ایک سیزنڈ آدمی ہے. ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں حامد کرزئی سے، عبداللہ عبداللہ اور عمر زغلیوال کی اپروچز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3-4 وہ لوگ ہیں جتنی دیر کابل میں رہیں گے اتنی دیر طالبان کا سافٹ امیج بھی دنیا تک جاتا رہے گا. اور اگر ان کے نومینیٹڈ لوگ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو ایکسیپٹنس جلدی مل جائے گی. اور یہ تو ہوگی ایکسیپٹنس. پھر تیسرا اکانومی، بے روزگاری. دیکھیے جو گورننس ہے اور اکانومی یہ دونوں آپس میں بہت ہی جڑے ہوئے مسائل ہیں، لیکن جب آپ افغانستان کے پیراڈائم میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان دونوں کا ان کی جدائی بڑی دلچسپ نظر آتی ہے. مثلا اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں 1996 سے لے کے 2001 تک آلموسٹ وہاں پہ گورننس کا بحران کبھی پیدا نہیں ہوا. وہاں پہ جسٹس ہمیشہ ڈیلیور ہوتا رہا ہے. وہاں پہ وہاں پہ پیسے دبا کے کوئی نہیں بیٹھ سکا، وہاں پہ بھتہ لینا منع کر دیا گیا تھا، وہاں پہ چینز ہٹا دی گئی تھیں. تو گورننس کا ایک پہلو ہے یہ. لیکن جہاں تک اکانومی کا معاملہ ہے، اکانومی کے لیے اکانومی کے لیے چاہیے ایکسیپٹنس. سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا میں کم از کم وہ 6 ملک جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، وہ اس کو چین سے لے کے جو سرکل کی صورت میں پاکستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، اور یہ سارے ممالک ان کو مانے، تبھی ٹریڈ ہوگی. 70% محصولات میں کمی تو کر دی ہے تیل پر ایران نے. دیکھیے ابھی آپ اس کو چین وہاں پہ سب سے بڑی منرلز کوپر کی جو کاپر کی ہیں وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. ابھی آپ اس سے بہت زیادہ چیزیں اخذ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم نے بھی پاکستان نے پوری ٹریڈ کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہیں سے جا رہا ہے. پاکستان نے اس مخصوص صورتحال میں اپنی ویزا کی پابندیاں نرم کی ہوئی ہیں. ایران نے اپنے محصولات کم کیے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. جب وہاں پہ حکومت بن جائے گی تو پھر اس کا طرز عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ رعایتیں جو آج ایک مخصوص حالات میں دی گئی ہیں کیا یہ کنٹینیو کریں گی یا نہیں کریں گی. ٹھیک، ایک بریک آ گئی یہاں پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سینئر صحافی عادل شاہ صاحب بھی ہمیں افغانستان سے جوائن کریں گے جو کابل تھے پھر جلال آباد کے راستے میں ہیں. ایک بریک کے بعد پاکستان کے نامور صحافی سینئر تجزیہ کار جناب عادل شاہ صاحب نے ہمیں افغانستان سے جوائن کیا. عادل صاحب آپ کو نقطہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کابل تھے، اب غالباً میں دیکھ رہا تھا آپ کے ویژولز، آپ ٹریول کر رہے ہیں. اگلی منزل آپ کی کیا ہے اور کابل سے باہر نکل کر کابل میں رہ کر اب تک آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے؟ جی بہت شکریہ جامی صاحب. میں کابل میں نہیں تھا، کابل کی طرف آئی ایم آن مائی وے، لیکن شامی صاحب تو ہمارے اساتذہ کرام
تو آپ کے لیے میں رکا ایک جگہ پہ, ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ ایسے ہو کہ وہاں سے سیدھا آپ سے میں مخاطب ہوں. جلال آباد ہے یہ, اور یہاں پر یہ ہے کہ تورخم سے یہاں تک آنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن مجھے اسلام آباد سے آل ٹوگیدر 12 گھنٹے لگے, کیونکہ بارڈر پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو کسی پاکستانی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے, NCOC کی ریکوائرمنٹ ہے, جب تک انٹیریئر منسٹری کی آپ کو اجازت نہ ہو. بہرحال وہ تو ایک لمبا قصہ ہے, واپس آ کے اس پر لکھیں گے بھی, بات بھی کریں گے. لیکن اس وقت سچویشن یہاں پر یہ ہے کہ پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ ہر طرف طالبان ہیں, اور امن و امان کی جو سچویشن ہے وہاں پر یہ ہے. ایسا یہاں پہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا, ایٹ لیسٹ جلال آباد میں طالبان کی پریزنس حد سے زیادہ کم ہے. درمیان میں رستے میں 6 چیک پوسٹیں آئی ہیں, اور ایک چیک پوسٹ پر ایک طالبان کا جو فائٹر ہے, یا آپ اسے سولجر کہہ لیں, وہ تھا. البتہ جب ہم جلال آباد میں انٹر ہوئے تو یہاں پر طالبان کی تھوڑی بہت ہمیں پریزنس دیکھی گئی. لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کمپلین یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے 10-12 دنوں میں چونکہ گورنمنٹ نہیں ہے کوئی افغانستان میں, سینٹرل بینک بند ہے, جو فائنینشیل باقی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بند ہیں, تو بزنس بالکل رک چکا ہے, کاروبار بند ہے, اور انفلیشن کافی تیزی سے جو ہے وہ اوپر گئی ہے. تو وہ کمپلینٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ہماری جابیں ختم ہو گئی ہیں, مہنگائی اوپر سے اتنی بڑھ گئی ہے, لیکن وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اور سنیچنگ جو کہ جلال آباد میں بہت زیادہ ہوتی تھی, یا کرپشن ہوتی تھی کیونکہ بارڈرنگ ٹاؤن ہے, وہ تو طالبان نے ختم کر دیا ہے. بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام طالبان کہ جی یہاں پر جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارے کاروبار پچھلے 10-12 دنوں میں خراب ہو گئے ہیں, وہ بہتر کریں. اس کے علاوہ ایک اور اینگل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جلال آباد سے کابل کی جانب موو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈائنامکس چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ بھی لوگوں میں تھوڑا بہت سینس آف فیئر پایا جاتا ہے. اور فیئر اس وجہ سے پایا جاتا ہے, خوف جسے کہتے ہیں, کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اگلے مہینے 2 مہینے میں طالبان کیسی گورنمنٹ بناتے ہیں, وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی نہیں ہوگی. اگر انکلوسیو نہیں ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ افغانستان پرتشدد جو ہے وہ مذاقوں کی طرف تو نہیں بڑھ جائے گا. تو ایک غیر یقینی کی یہ صورتحال ہے. اور دوسرا, چونکہ طالبان کا ایک ماضی رہا ہے, 20 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جس قسم کی ان کی گورنمنٹ تھی, اس میں بروٹیلٹیز بھی تھی, ہیومن رائٹس وائلیشن بھی تھی. اب 10-12 دنوں میں اتنا میسو سکیل پہ وہ چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آئی, لیکن لوگوں میں تو وہ سینس آف فیئر ابھی بھی موجود ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہمیں بدلے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں, کیا یہ مستقلاً بدلے ہیں, یا آگے جا کے جب ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی تو یہ تھوڑے سے پھر دوبارہ ایک عادل حبیب اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں, حبیب اکرم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, آپ سے مخاطب ہوں گے. جی حبیب اکرم صاحب. جی عادل شاہ زیب صاحب. جی عادل, یہ بتائیے کہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے وہ تو بڑی انکریجنگ ہے. کیا وہاں پر جلال آباد میں سسٹم جو ہے, نمبر 1 شہر کا, دوسرا عدالت کا, تیسرا جو دیگر دفاتر ہیں اپارٹ فرام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, کیا وہ اپنا کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ عادل, کیا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آپ سن پا رہے ہیں کیا ہمیں؟ جی, میں حبیب اکرم صاحب کی آواز ٹوٹ کر آ رہی تھی, سوری کنیکشن یہاں پہ تھوڑا سا پور ہے, اگر وہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں. عادل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہاں پہ سیوک امیونٹیز سے متعلق جو محکمے ہیں جلال آباد میں اور افغانستان کے دیگر حصوں میں, جیسے کابل کے بارے میں تو خبر آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو کابل کے گورنر ہیں وہ ان پلیس ہیں اور انہوں نے روڈ بلاکس ہٹانے شروع کر دیے ہیں, صفائی کا کام شروع کر دیا ہے. کیا جلال آباد میں جو دیگر ادارے ہیں, بجلی سے متعلق, صفائی سے متعلق, جو کچھ بھی ان کی صورتحال ہے, کیا وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں, دفاتر کھلے ہیں؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب, ندا محمد یہاں پر طالبان کے گورنر اپوائنٹ ہو چکے ہیں, اور پاکستان کے جو کونسلر جنرل ہیں یہاں پر عابد اللہ خان صاحب, آج ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کی طالبان کے گورنر سے بھی ملاقات ہوئی ہے.
यहाँ पर जो मरकजी इदारे हैं, जो फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक है, तो वो तो काबुल से कनेक्टेड है, वो चीजें फंक्शन तो कर रही हैं, लेकिन जलालाबाद का एक बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है, अभी भी वही सिचुएशन है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ पर मसला होता था, जो चोरियां डकैतियां या स्नैचिंग वगैरह थी, वो सारी चीजें तो हो गई हैं। पेट्रोलिंग यहाँ पर जो पहले जिस तरह से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस करती थी, पुलिस करती थी, वो चीज़ जो है वो हमें अब तालिबान के कंट्रोल में आती नज़र आ चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक वो प्रॉपर गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं वो नहीं हो सकती, और वही सिचुएशन हमें जलालाबाद में भी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना यहाँ पर कि तो लोग तालिबान के खौफ से बहुत सारे लोग सहम भी गए हैं महंगाई, और वो चीजें इतनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है कि एक ठीक आदिल, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको हम सही तौर पर सुन नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी गुफ्तगू हमने बेसित मुजमी नाज़रीन तक तो पहुंचाई है। इंशाल्लाह आप पहुँचें काबुल खैरियत से, तो आपसे फिर मज़ीद बात भी होगी आने वाले प्रोग्राम्स में। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया